बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये दूसरा बड़ा अहम वीलॉग है जो आपने गौर से सुनना है। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया, बड़ी जीत का ऐलान हुआ। ये ताकत का जो राज है ख़त्म हो रहा है। आज बड़ी आखिरी दीवार भी गिरी। अगले 5 महीनों में हुकूमत का खात्मा और मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले बड़े मामलात तय हुए हैं। और ये जो आज इमरान खान के हवाले से 7 बड़े अहम नुकात, पॉलिसी स्टेटमेंट, तहरीक इंसाफ की, सोशल मीडिया, पाक फौज के हवाले से मुकम्मल पॉलिसी इमरान खान की, 23 मार्च के जलसे का, अपनी रिहाई का तरीका भी बता दिया, हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी कर दिया, ISPR समेत तमाम मामलात जो हैं आज बड़ी तफसील से इमरान खान ने बताया। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के हवाले से 2 बड़े इंकशाफ कर गया, वजूहात बताई वो भी। और जो असल साइफर अमेरिका में समात हो रही है डोनाल्ड लू की, जिसमें अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर तो ये थी, डोनाल्ड लू भी पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर तफ्तीश के मुतालबे का हामी निकल आया। ये बड़ा अहम मामला है। अलीमा खानम ने इसीलिए फिर जनरल बाजवा को भी अदालत में बुलाने की दरख्वास्त की। वो आपने रात एतजाज़ हसन से मेरा इंटरव्यू सुना होगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है, जनरल बाजवा आएगा या नहीं। लेकिन एक बड़ी अहम मुलाकात जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत बचाने के लिए, डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज बरतानवी हाई कमिश्नर भी जेन मैरियट मिलने चलेगी। सदर आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के नोटिफिकेशन को वापस करके बरतरफ करने की मंजूरी दी। ये मुज़ाहिर नकवी को छोड़ने पर तैयार क्यों नहीं है, इसकी वजह बताऊंगा। सेनेट में जुल्फी बुखारी, सनम जावेद दोनों के नाम पे कांटा लग गया। लाहौर में इसी तरह हमाद अजहर और मोनसलाई के नाम पर भी मसाइल हैं, उनके एतराज़ात लग गए हैं। अली मीन गंडापुर गिरफ्तारी रुकी, लेकिन अली मीन ने चैलेंज किया कि मेरे सूबे में आके मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत दिखाओ। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने संजीदगी से रिटायरमेंट के बारे में अब जल्द ही मुतवक्को फैसला भी आ जाएगा रिटायरमेंट जो सियासत से। और कच्चे के डाकुओं की आर्मी चीफ को धमकी के बाद ऑपरेशन का फैसला है। ग्वादर पोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी तफसीलात, कौन लोग हैं, कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले ताकत की जो सबसे बड़ी आखिरी दीवार सुप्रीम कोर्ट ने गिराई है। 9 मई के केस में जो जमानतें दी गई, ये बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई के इन केसेस में अगर लोगों को टांग देती तो यकीन करें मामला खतरनाक हो जाता। आज जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया और वाज़े तौर पर 9 मई के पूरे बयानी को दबड़दूस कर दिया। ये वाहिद मामला था कि नून लीग की जिसपे सारी सियासत चल रही थी, इनके पास अब बेचने को कोई और मंजन नहीं। ये बार बार 9 मई के साथ तजदीद अहद करते रहे, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात बनाने की, कालादम करने की कोशिश करते रहे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जमानतें ना देती तो यकीन करें ये मामला 9 मई का हकीकी मानों में बड़ा खतरनाक बनता। और इससे पहले आपको याद हो तो मास्टरमाइंड इन्होंने बनाई हुई थी खदीजा शाह को, लेकिन उन्हें रिहा करना पड़ा। यहाँ से बयानिया कमज़ोर हुआ। अब जो कुछ लोग रह गए इन्हें रखना पड़ेगा। अदालतों में बहुत सारे लोगों को रिहाई मिल चुकी है क्योंकि ठोस सबूत शहादतें नहीं आई। खान के खिलाफ शहादत, हेड कांस्टेबल की गवाही आप अंदाज़ा कर लें। अब हेड कांस्टेबल का बंदा शहादत देगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो तमाम CCTV फुटेजेस, वो तमाम मालूमात होती, अदालत में चलाई जाती, दिखाई जाती, उन कॉलों का रिकॉर्ड दिखाया जाता, वो तमाम जो 3 लोग हैं, वासिक कयूम अब्बासी है, सदाकत अब्बासी है और एक मुदस्सर जाट, इन लोगों के अगर दफ़ा 164 के बयान, जिस पर एतजाज़ हसन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मरियम नवाज़ को भी उठा के ले जाए तो चंद घंटों के अंदर वो बाबूजी से अलहदगी का ऐलान कर देंगी। तो ये मामला बिलाखिर हल हुआ। और इसके साथ साथ जो खान के 2 अहम केसेस हैं, ज़मानत का खराज तहसीन नईम पंजोता को देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में चलने वाले दोनों केसेस ये लॉन्ग मार्च के दौरान बने थे। थाना बाराकोव में ये मुकदमात दर्ज थे और फैसला महफूज था। इसमें 2 में कल बरी हुए, 2 में आज हुए। इंशाल्लाह एक एक करके सारे केसेस आपको ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी समाअत 26 मार्च तक मुलतवी हुई है। 2 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए हैं, जज नासिर जावेद सुने, लेकिन इसमें भी इंशाल्लाह मामला आसानी से हल होगा। साइफर में स्टेट काउंसिल, अच्छा ये बड़ा अहम मामला, जो सरकारी वकील वो किस तरह इमरान खान के केसेस में समातों में भी जाता रहा, प्रोसिक्यूशन के साथ भी बैठता रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक के अडयाला जेल में कितनी दफ़ा एंट्रियां मारता रहा, वो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। और मियाँ गुल हसन आज भी अपना सर पकड़ के बैठ के हैरान थे कि किस तरह सरकारी वकला ने एक दिन में तमाम गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। इसमें यह शख्स भी शामिल है, स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान। तो इनका किरदार सामने आया तो हकीकी मानों में आपको ये केस उड़ता हुआ नजर आएगा। इमरान खान की आज बड़ी अहम गुफ्तगू, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी। इसमें 5 नुकात, जो एक अहम नुकता 23 मार्च के जलसे का, जलसा लाजमी है, अवाम को तैयारी करनी चाहिए और लीडरशिप की तरफ देखने की बजाय कौन आ रहा है कौन नहीं से कतई नज़र अवाम ने अपने तरीके से फैमिलीज, बच्चों समेत जलसे में आना। और यहाँ पर जो बाकी जमातों की शमूलियत है वो बड़ी अहम है। देखें, तशद्दुद का मामला खुदा न खास्ता पेश ना आए, इसीलिए फजल रहमान को भी बाकायदा दावत दी गई। खान ने कहा वो आता है, यानी वो बात की बात है, उसकी मर्जी है। और शेख रशीद को भी बुलाया गया। अब शेख रशीद को भी इस जलसे में शिरकत की दावत, मेरे ख्याल में शेख साहब के पास बड़ा गोल्डन
چانس ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ سیاست بھی بچائیں, غلط فہمیاں بھی دور کریں, اتحادی کے طور پر سامنے آئیں. ایک الیکشن ہارنے کو دل پہ نہ لیں شیخ صاحب, یہ اگر میری بات سن رہے ہو, الیکشن ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی باقی ماندہ سیاست ہے, عزت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شرکت بڑی اہم ہے, جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں, چھوٹی جماعتیں ہیں, وہ بھی بلایا جا رہا ہے. اصل میں ان کے پاس مدرسوں کی طاقت ہے جسے تشدد سے معاملہ بچیں گے. تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جائے گا. آج خان نے بہت سی چیزیں کلیئر کی. 2 نمبر لوگ جو کہا جاتا تھا رانگ نمبر پروپیگنڈا, خان نے اعتماد کا اظہار سب سے پہلے عارف علوی پہ کیا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے مفاہمت کی کوشش کرتا رہا, جوڑنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن دوسری طرف سے چونکہ کاٹا لگایا گیا تھا. اب یاد رکھیں جنرل باجوہ سے جو 2 ملاقاتیں خان کی ہوئی تھی وہ بھی عارف علوی نے کروائی تھی. جتنی کاوش آپ کو نظر آتی ہے, یہ خبریں جو آپ تک ڈیل وغیرہ کی ساری پہنچتی ہیں مفاہمت کی, عارف علوی کا بڑا اہم کردار. تو یہ بات کلیئر ہوگی, عارف علوی رانگ نمبر نہیں. دوسرا کردار شیر افضل مروت, چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آج سے مقرر کر کے یہ بھی خان نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر اعتماد ہے اور یہ رانگ نمبر نہیں ہے, نہ ایجنسیوں سے ملا ہے, نہ کسی کا ٹاؤٹ ہے. کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دیکھیں, میں آپ کو اس کی تھوڑا سا بتاؤں, یہ وہ اہم عہدہ جو اپوزیشن میں کہ جس کے پاس تمام ادارے جواب دہ ہیں, احتساب کا پورا فریم ورک بنتا ہے, پبلک کے پیسوں کو روکنے میں یہ 1948 سے بنا ہوا عہدہ ہے. اس کے انچارج کے انڈر تمام منسٹریاں, تمام ڈویژن, پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز, آڈیٹر جنرلز, یہ جو پورے پاکستان میں پبلک فنڈز کے آڈٹ کرتے ہیں, وہ سیکٹریز کے تبادلے, منسٹریوں کے اداروں کو بلا کے ایف آئی اے سمیت تمام, اگر اپوزیشن میں دیکھا جائے تو سب سے اہم عہدہ یہ اگر عہدہ شیر افضل مروت کو خان نے دیا تو اس کا مطلب ہے مکمل اعتماد ہے. تو یہ تمام افواہیں, غلط فہمیاں, پروپیگنڈا کرنے کی بجائے میرے خیال میں آپ فوکس جلسے پہ کریں. اور اسی طرح علی امین گنڈا پور کے بارے میں جو شہباز شریف کی ملاقات تھی جسے بڑا ناپسند کیا گیا, اب ایک وزیر اعلیٰ جو ناجائز وزیر اعظم کو تسلیم بھی نہیں کرتا, اس کی حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں جاتا, اس سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ خان نے آج یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, صوبے کے فنڈ لینے میں اس کا حق ہے, وزیر اعظم سے ملنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں, خیبر پختونخوا کا سارا حق چھیننا چاہتے ہیں. تو اگر علی امین گنڈا پور اپنی ذاتی انعام میں کے پی کے لوگوں کو کہیں نقصان نہ ہو جائے, وہاں دیکھیں لنگر خانے بننے ہیں, پناہگاہیں بننی ہیں, صحت کارڈ چلانا ہے, فنڈز چاہیے. اب عوام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں, عوام نے تو ان لوگوں کو منتخب کیا ہے, ووٹ دیا ہے, تو انہیں ڈیلیور کرنے کے لیے فنڈز چاہیے. اس لیے یہ چیزیں کلیئر ہوئیں. 2 اور بڑی اہم باتیں عمران خان نے کی, ایک پاک فوج کے متعلق, شہداء کے متعلق, تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی پالیسی کے متعلق. خان نے واضح انداز میں کہتے ہیں ہمارا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ شہداء اور پاک فوج کے درمیان ایسے معاملات میں شامل نہیں. یہ جو خلیج ہے, یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ خان کے الفاظ ہیں. واضح طور پر نون لیگ اس میں ملوث ہے, جو عمران خان کی تصاویر تحریک انصاف کی آئی ڈیز پر 2 نمبر اکاؤنٹس بنا کر شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ منظم چال ہے, سازش ہے, جو تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم معاملہ, میں اس پہ بات بارہا کر چکا ہوں. دیکھیں اداروں میں لوگ بدلتے ہیں, آپ اگر اداروں سے اس طرح کی نفرت شروع کریں تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں شہداء کے خلاف, تو پھر یہ اکاؤنٹ جڑ جائیں ان کے ساتھ, تو پھر باقاعدہ طور پر آپ ایک پارٹی بن جاتے ہیں, تو پھر یہ سالہ سال یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو عمران خان نے یہی کہا سوشل میڈیا ایک سمندر ہے, کنٹرول سے باہر ہے, لیکن تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر پھونک کر قدم رکھیں, ان تمام اکاؤنٹ سے لاتعلقی کرنی ہوگی جو پروپیگنڈے کا شکار ہے. اس میں واضح طور پر دیکھیں استحکام پارٹی کے ڈاکٹر گروپ بھی ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ذاتی حیثیت میں کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی تحریک انصاف یا عمران خان کی حمایت کی وجہ سے لوگ انہیں عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ زبردستی جوڑ دیتے ہیں. تو یہ معاملہ عوام کو سمجھنا ہوگا. جب آپ کو کوئی معاملہ سمجھ نہ آئے, سیدھی سی بات ہے, آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو ایک رہنما کے طور پر ان کو دیکھیں, ان کی ہدایات کو دیکھیں. باقی تو آپ کو پتا ساری فلاسفر ایک سے ایک بڑا موجود ہے, کس کی مانے کس کی نہیں. تو آسان حل خان کے فالورز کے لیے جو عمران خان کی بات مانے, بس وہاں ان پہ نظر رکھیں. عمران خان نے جنرل سرفراز کی شہادت پر بھی دکھ کا اظہار کیا کہ اس سے فوج کو بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اور آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ جنرل سرفراز کی شہادت پر خوش ہیں, خدا نخواستہ خوشیاں منا رہے ہیں. آج عمران خان کے بیان کے بعد یہ چیز بھی واضح ہوگی. اسی طرح بریگیڈیئر برقی بھی شہید ہوئے تھے, باقی شہداء بھی ہیں. عمران خان اس پر افسوس بھی کر رہے ہیں, ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی بھی کر چکے ہیں بہت دفعہ. اب جو اگلا اہم معاملہ وہ رہائی کے متعلق, جو سوال پورے پاکستان میں بار بار ہر جگہ پوچھا جاتا ہے خان کی رہائی کب ہوگی, تو خان نے خود بتا دیا کہ رہائی کا تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے. میں بھی آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں, جو پیسے آئی ایم ایف نے دیے ہیں 1.8 ارب ڈالر جو ہی ختم ہوں گے, جس میں کچھ مہینے لگیں گے, عمران خان نے بھی 5 سے 6 مہینے کا وقت اسی لیے دیا ہے. اس میں 1-2 تبدیلیاں ہیں ظاہر خان, ایک تو آئی ایم ایف کا سارا پیسہ ختم ہوگا, معیشت تباہ برباد کریں گے, سیاسی استحکام موجود نہیں ہوگا. اس دوران امریکہ میں حکومت بدلے گی, برطانیہ میں بھی بدلے گی, وہی آثار ہوں گے جو یوکرین اور فلسطین کی طرف سے جو آپ کو پتہ ہے ہاتھ ہٹتا جائے گا. پاکستان کی معیشت کی حالت ہوگی, عوام سڑکوں پر, خان جیل سے باہر, اور اس سارے مرحلے میں 4-5 مہینے ضرور لگیں گے.
اب یہ خان دوبارہ لانگ مارچ کی تیاری بھی کرے گا, حکومت ختم بھی ہوگی, عدم اعتماد بھی آئے گی, جو پیپلز پارٹی لے کر آئے گی. یہ بھی مزے کی بات ہو, کیونکہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں. اور یہی بات عمران خان نے بھی دہرائی کہ پیپلز پارٹی اسی لیے حصہ نہیں بنی, انہیں پتہ ہے یہ سسٹم چل نہیں سکتا. تو وہ طریقے عدم اعتماد بھی لائیں گے. نون لیگ کاف لیگ کی طرح گمنامیوں میں ڈوب جائے گی. تحریک انصاف دوبارہ مرکز میں صوبوں میں حکومت بناتی ہوئی نظر آئے گی. معاف کیجیے گا, آپ لوگوں کو دیوانے کا خواب نظر آ رہا ہے, لیکن کچھ مہینے بعد یہی ویڈیو آپ کے ہر پلیٹ فارم پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. اور یہ ظاہر ہے عمران خان امریکہ میں ہونے والی تبدیلی کا ذکر نہیں کر رہے, لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ یہ معاملہ وہیں سے ٹھیک ہوگا جہاں سے خراب ہوا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تجربہ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 23 بار ہو چکا ہے, اور ہر بار نتیجہ وہی نکلا. کسی وزیر اعظم نے وقت نہیں پورا کیا, 44 حکومتیں نگران حکومتوں سمیت جو شامل ہیں ٹوٹتی نظر آئیں. اور یاد رکھیں حکومت توڑنے میں آصف زرداری کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا, جس طرح خان کی عدم اعتماد وہ لایا. اس کابینہ کا حصہ نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ, جب نظام نہیں چلے گا تو یہ سارا ان کے اوپر گندگی پھینک کے نکلیں گے, کیونکہ معیشت ان کی کمر توڑ دے گی. اب عدالتوں کے کردار پر بھی عمران خان نے دیکھیں, وہ تو پہلے سے مایوس ہیں ان کے کردار سے. اور عدلیہ ہو, الیکشن کمیشن ہو, نیب ہو, ایف آئی اے, پولیس, یہ تمام ادارے, ان پر کوئی خان کو اعتماد نہیں. اور یہ سٹیٹمنٹ واضح طور پر عمران خان نے کی, جو فیصلے تو پہلے سے لکھے ہوئے نہیں ملتے, یہ عوام کو دکھانے کے لیے کارروائی کرتے ہیں. کسی جج کے اندر اتنی جرت نہیں کہ انصاف پہ فیصلہ کرے, خواہشات پہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے آج تھوڑا حیران کیا, سرپرائز دیا. لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے ریمارکس کیسے آ گئے. یہ ایک دم نہیں آئے, 10 مہینے لگے ہیں. انسداد دہشت گردی میں معاملات ہوئے, پہلے 9 مئی کے حوالے سے, پھر ہائی کورٹ میں تاخیر کا شکار ہوئے, پھر جا کے کہیں سپریم کورٹ کی باری آئی. اور دیکھیں قانونی اعتبار سے جج پریشان ہے, کیس فارغ ہونا ہے, بوگس کیس, جھوٹا کیس ہے. اور یہ تمام معاملات جس طرح محمد بن سلمان کے دورے سے پہلے طے کیے جائیں گے, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو ہوا میں ایسے اڑتی نظر آئیں گی, کیونکہ معیشت چلانی ہے, سیاسی استحکام لانا ہے, تو خان کو باہر لانا ہے. یہ پتھر پہ لکیر ہے. حکومت بچانے کے لیے البتہ اتحادی ضرور کوشش کریں گے. ڈونلڈ بلوم آصف زرداری سے جو ملا, اور اس کی پتہ ایڈمنسٹریشن میں کچھ مہینے اب رہ گئے ان کے, تو وہ جانے سے پہلے کچھ معاملات حل کریں گے. افغانستان کے معاملے پر آپ لوگوں نے گہری نظر رکھنی ہے, وہاں تیزی آئے گی. گوادر میں آپ کو پتہ ہے جو اتھارٹی کمپلیکس پر حملہ ہوا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ ڈونلڈ بلوم صاحب وہاں کا دورہ کر چکے ہیں, اور اس دورے کے بعد آپ دیکھ لیں چینی تنصیبات کو بار بار نشانہ بنایا گیا. ویسے تو یہ سلسلہ 2018 سے شروع ہوا ہے, جب سے سی پیک شروع ہوا. چینی انجینئرز پر حملہ ہوتا رہا, پھر 2019 میں پی سی ہوٹل میں ہوا, پھر اسٹاک ایکسچینج پہ ہوا. تو اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو ویسے تو 1975 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو پر بھی اس کے کوئٹہ کے جلسے میں معاملہ شروع ہو چکا تھا, لیکن اثر شدت نواب اکبر بگٹی کے جانے کے بعد, فوجی آپریشن کے بعد ہوئی. اب بلوچستان کے معاملات انتہائی پیچیدہ ہے. امریکی سفیر کی یہ ملاقات زرداری سے, اور یاد رکھیں زرداری وہی ہے جس نے 360 ڈرون حملے کروائے, جس کے دور میں بیسس بھی دیے. مشرف کے دور میں بھی یہ معاملہ تھا. تو یہ اسی کا تسلسل ہے. شہباز شریف جو مل رہا ہے برطانوی سفیر سے, جین میریئر سے, اس کا کردار بھی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. انٹرنیشنل لیول پر یوکرین اور فلسطین کے معاملات میں پاکستان کا تعاون, اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے ساتھ معاملہ, یہ تمام چین جو جڑی ہوئی ہے. اور آصف زرداری اور شہباز شریف جانتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی جب تک یہ کسی جنگ کا حصہ نہ بنے. تو آنے والے دور میں امریکہ کی یہ پالیسی تو بدلے گی. آج سینٹ میں ڈونلڈ لو کے بارے میں جو ہیرنگ ہے, دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں کوشش کروں گا کہ ابھی جو لوگ وہاں سینٹ کی ہیرنگ میں موجود تھے, یا جن کے پاس مکمل معلومات ہے وہاں پہ, ان کے انٹرویو میں آپ کے سامنے بہت سارے سوالات رکھوں. لیکن ابھی پاکستان کے الیکشن پر جو ڈونلڈ لو مان گیا کہ واقعی یہاں پہ دھاندلی ہوئی, تحقیقات کریں, یہ بہت بڑی خبر ہے, ورنہ وہ پہلے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے تھے. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں, جو رپورٹس امریکہ میں آ رہی ہیں سینٹ میں, وہ تو پیش ہوئی ہیں 60 بڑے اداروں کی. لیکن ایک اور بڑی رپورٹ ابھی جو ساؤتھ افریقہ کے چینل نے جو آج پیش کی, وہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی. یہ ایڈیٹر تھے, اس میں چیف تھے سمی حامدی صاحب, بڑے اچھے صحافی ہیں. 2 نکات پر بات ہوئی خان کو ہٹانے کی, اور دونوں پاکستان کے اندرونی معاملات. بیرونی معاملات تو میں نے آپ کو بتائے ہیں, جو سائفر کا معاملہ یا بائیڈن کا معاملہ یا ایبسولوٹلی ناٹ سمیت افغانستان, عرب ریاستوں کے, وہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. لیکن یہ 2 معاملات جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ نہ دینے کا, جس میں 90% اوورسیز پاکستانی آپ کو پتا خان کے حمایتی ہیں, پوری دنیا نے دیکھ لیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے خان کو راستے سے ہٹایا گیا. اور دوسری وجہ الیکشن کے نظام میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو نہیں لانے دے رہے تھے تاکہ دھاندلی کرنا ممکن ہو. ابھی آپ دیکھیں پیوٹن کے ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جو اس نے انتخاب کروا کے 80% ووٹ لے گئے, ڈکٹیٹر ہے, عامر ہے, اور وہاں پہ الیکشن بھی سردار سکندر سلطان راجہ. لیکن پاکستان میں وہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آنے دیتے. تو یہ 2 اندرونی معاملات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے خان کو روکنے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں فارن ریمیٹنس کی بات میں. آج دیکھ لیں خان کے بیان کی روشنی میں جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ اس کا ثبوت ہے کہ عمران خان نے جو سب سے اہم نقطہ بیان کیا کہ اوورسیز پاکستانی
اگر ڈالر ملک میں آئے گا، معیشت اٹھے گی، سرمایہ کاری ہوگی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک بیرونی ملک پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے تب ہوگا، تب یہ مستحکم حکومت ہوگی۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق، ووٹ کا حق لازمی ملے گا۔ اسی لیے یہ اوورسیز پاکستانی اس پروسیس کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ 1 کروڑ بندہ ہے، تھوڑے نہیں ہیں۔ یہ جو ان کے دشمن بنے اسی وجہ سے بنے ہیں، اور انہی لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اب نون لیگ کے معاملے میں دیکھیں، خواجہ آصف جو وزیر دفاع بھی ہے، ریٹائرمنٹ کے لیے سنجیدگی پر سوچ رہا ہے، مجبور ہو گیا۔ قمر باجوہ اور جنرل فیاض کو پارلیمنٹ میں لانے کی صرف بات کی تو کہتا ہے ایسی دھمکیاں ملی، خوفزدہ ہو گئے کہ سیاست ہی چھوڑنے کی بات شروع کر دی۔ ابھی اس کے پاس بہت سارے راز ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ رجیم چینج آپریشن سے پہلے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومتوں میں اعتماد سازی ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے، سب سے پہلے انہوں نے حفیظ شیخ کو ہٹا کے یوسف رضا گیلانی کو لگایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اضافہ جو جاری اکاؤنٹوں سے۔ پھر حفیظ شیخ کے جانے کے بعد جو وارداتیں ہوتی رہی، باجوہ نے جنرل فیاض کو بھی ہٹایا ان کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف کی ڈیمانڈ پہ، اور آج دیکھ لیں کہ افغانستان میں جو مذاکرات تھے، تعلقات تھے، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ پھر رجیم چینج آپریشن کے بعد جو معیشت کی تباہی و بربادی ہے، جو دیوالیہ پن تک پہنچے، یہ خواجہ آصف کی آپ کو سارے راز کھولتا ہوا نظر آئے گا جاوید لطیف کی طرح۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ابھی اگلا انٹرویو ہوگا، اس میں مزید تفصیل سے ڈونلڈ لو کے بارے میں جو سارا ہیئرنگ کا معاملہ ہے وہ، اور کچھ اور اہم خبروں پر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔